किसी ताजर को तकलीफ नहीं पहुंचाई। लोग रात को सोते हैं, मैं रात को घूमता रहता हूँ इन गलियों में, किस गली में बल्ब है, स्ट्रीट लाइट जल रही है या नहीं जल रही। हमारी पार्टी में जितने भी वोटर हैं वो सारे नायब सदर हैं, वोटर तो है ही नहीं, नायब सदर हैं। तो अब उनसे उन्होंने क्या काम करना है? मेरे पास तो ये 3 थे, मैंने तीनों ही हटा दिए। मैं अकेला ही करूंगा। इधर एक बंदा आया, उसने बात सुनी, उनके पास चला गया, उनसे कही, वो उठे आपके पास आ गए। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ये जो ताजरों के इलेक्शन होते हैं, इनकी जो मुद्दत होती है वो 3 साल होती है। 2019 से अभी 2025 चल रहा, आपके 6 साल से ज्यादा का जायद का वक्त हो चुका है। दोबारा से इलेक्शन क्यों नहीं हुए, इसकी क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामा टीवी के साथ मैं हूं आपका मेजबान रिफत नियाज। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं पाकिस्तान टाउन इस्लामाबाद में और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो सियासी, समाजी और कारोबारी एतबार से जाने जाते हैं। जी हाँ, इनका नाम है हाजी मोहम्मद सलीम साहब। तो आइए हाजी मोहम्मद सलीम साहब से बात करते हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। हाजी साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने खबरनामा टीवी को वक्त दिया और हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हाजी साहब, ये बताइएगा कि आपने 2019 में फाइनेंस सेक्रेटरी का चार्ज संभाला है पाकिस्तान ताजर इत्तेहाद ग्रुप का। उसके बाद आपने कौन से काम किए हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि जिस दिन से हमने चार्ज संभाला है, ये हमारा रास्ता है जो ऊपर से नीचे आता है, जुम्मा बाजार से करंग टाउन की तरफ जाता है। अच्छा। ये बिल्कुल उजाड़ बियाबान था, लाइटें वैटें इसके ऊपर नहीं थी। हर तीसरे दिन कोई ना कोई वारदात हो जाती थी। अच्छा। अल्लाह के फजल करम से, सोसाइटी के तावन से मैंने इस पूरी रोड पे ये लाइटें लगवाई हैं। ठीक है। करंग टाउन तक ये लाइटें लगवाई हैं। अच्छा। जिससे लोगों को काफ़ी सहूलत हुई है। फिर इन्हीं लोगों के लिए मैंने अपनी मदद आपके तहत सफाई की खातर ड्रम रखवाए हैं पूरे अच्छा ताजरों के लिए, ताकि टाउन में गंदगी ना हो। अंदर भी मैंने यही इंतज़ाम किया है। इन 6 सालों में कोई भी केस मेरा थाने नहीं गया। अच्छा। मैंने नहीं जाने दिया। जो भी बात हुई उसका फैसला इधर ही हुआ। अच्छा, माशाल्लाह। मेरे पास कई प्लाजा बालकान के ताजरों के आपस में झगड़े चल रहे थे। तकरीबन एक का कोई 4-4, 5-5 लाख रुपए उनके बकाया जात रहते थे। वो फैसले भी करवाए, अल्लाह के फजल से ताजरों के हक में करवाए, उनके हक में करवाए। अच्छा। मालकन से। अच्छा, फिर उसके बाद कोरोना का दौर आ गया। जब कोरोना आया तो आप सबको पता है कि क्या हाल था। ऐसा ही है, मार्केटें बंद हो गई थी, सब कुछ बंद हो चुका, लोग घरों में बैठ गए थे, खाने पीने का मामला उस तरह था। उसके लिए भी मैंने जो कुर्बानी हो सकती थी दी। ताजर जो प्लाजा मालकान से बातें की, सब कुछ करके इनके किराए मैंने माफ़ करवाए। अच्छा। तकरीबन 80% प्लाजा मालकान ने किराए माफ़ किए। अच्छा। हालांकि उनमें कई लोग ऐसे हैं जो मैंने देखे ही नहीं, कोई किधर बैठा है, कोई किधर, सिर्फ फ़ोन पे बात की है। और ताजरों के बजाय ऊपर जो लोग रहते थे उनके भी किराए माफ़ कराए। आपको प्लाजा मालकान ने ये नहीं कहा कि हमारा तो कारोबार ही यही है, इसके अलावा आपको पता है कि मार्केट में जो है तो सारे कारोबार बंद हैं, तो अगर हम आपको माफ़ कर देंगे तो हम क्या खाएंगे? ज़ाहिर है उस वक्त हर बंदा परेशान था, नफ्सा नफ्सी का आलम था। तो उस वक्त इस तरह की कोई सिचुएशन थी? यही बंदों ने कहा था कि हमारा गुजारा इन्हीं से चलता है। तो मैंने उनसे कहा, यार आपका गुजारा तो चल ही जाएगा ना, इतना तो होगा 1 महीना आपका गुजारा ना चले। लेकिन ये बेचारे थे 1 महीने 2 महीने से बिल्कुल फारग हैं। अच्छा। आखिर लोगों ने ये कहा कि भाई जो फैसला आपने करना है वो कर दे, हमें मंजूर है। अच्छा। आप यकीन करें कि मैं जिनको नहीं जानता था उन्होंने भी कहा, जी जो फैसला आपने करना है कर दें, हमें मंजूर है। मतलब कि प्लाजा मालकान ने कहा कि हाजी साहब के ऊपर हम छोड़ते हैं, जो भी फैसला होगा वो हाजी साहब हमारे लिए भी और ताजरों के लिए भी एक ऐसा मुनसिफाना फैसला करें। अच्छा। और ये बंदे जो है ये कुवैत में रहता है, ये खुद जिधर हम बैठे हैं। अच्छा।
اس سے میں نے بات کی تو اس نے بھی کہا جی یہ اوپر جو بندہ آپ کا بیٹھا ہے یہ تو اچھا بھلا کاروباری ہے، اس کے کام بھی چل رہا ہے تو آپ اس کا بھی معاف کروا رہے ہیں۔ اچھا، میں کر دو یار، کیا فرق پڑتا ہے جب اتنے کے ساتھ ایک بندہ اور صحیح۔ ایسے ہی ہے۔ اس طرح کے میں نے فیصلے کروائے ہیں اور تاجروں کے حق میں کروائے ہیں۔ اچھا، اللہ کے فضل سے کسی پلازہ مالک کو ناراض نہیں کیا، کسی تاجر کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ لوگ رات کو سوتے ہیں، میں رات کو گھومتا رہتا ہوں اچھا، ان گلیوں میں، کس گلی میں بلب ہے، سٹریٹ لائٹ جل رہی ہے یا نہیں جل رہی، اس کی تو سوسائٹی بھی گواہ ہے مطلب کہ میں ان کو بلا کے ساتھ لے کے جاتا تھا۔ مطلب آپ رات کو گشت کرتے ہیں اور سوسائٹی کے اندر چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں کہ کہاں پہ اسٹریٹ لائٹس ہیں، کہاں پہ نہیں ہوئے ہیں؟ جی ہاں، یہ تمام تر چیزیں آپ رات کو کرتے ہیں؟ جی ہاں۔ تو یہ آپ ڈیلی بیسس پہ کرتے ہیں یا ویک میں ایک چکر لگا لیا، منتھ میں؟ نہیں کر سکتا کیونکہ اب عمر بھی ایسی ہے، تقریباً ہفتے میں ایک دفعہ ہفتے میں ایک دفعہ ضرور لگا یا لیتے ہیں چکر؟ 15 دن میں ایک دفعہ اچھا، اس طرح کرتا ہے۔ صحیح ہے۔ تو یہ جو ہے یہ تو سویرے میں آتا ہوں تو یہ میں پہلے چیک کرتا ہوں سویرے ادھر سامنے والی جگہ رستہ جو۔ اچھا، تو آپ ہمیں یہ بتائیں، خبرنامہ ٹی وی کے ناظرین کو یہ بتائیں کہ یہ جو تاجروں کے الیکشن ہوتے ہیں یہ تو ان کی جو مدت ہوتی ہے وہ 3 سال ہوتی ہے۔ آپ نے کہا کہ آپ نے 2019 میں فائنانس سیکٹری کا چارج سنبھالا ہے اور 2019 سے ابھی 2025 چل رہا، آپ کے 6 سال سے زائد کا وقت ہو چکا ہے، تو آپ کے دوبارہ سے الیکشن کیوں نہیں ہوئے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ 3 سال مدت ہوتی ہے، 3 سال کے بعد الیکشن نے دوبارہ ہونا ہوتا ہے۔ اس میں ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہماری طرف سے جس وقت جو چاہے الیکشن لڑے، یہ ہم لوگوں کا حق ہے، کیونکہ یہ کسی کی جگیر تو ہے نہیں ہے۔ وہ آئیں، ہم ان کے ساتھ مل کے کام کریں گے، اگر ہمیں وہ منتخب کریں گے پھر بھی ہم چلیں گے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اگلی دفعہ میں لڑوں گا الیکشن۔ اچھا، ہاں، لیکن اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگلی دفعہ الیکشن نہیں لڑیں گے؟ بس اس کی کئی وجہ ہوتی ہے نا، کہ ایک بندہ دوسرے بندے کی اس چیز پہ نہیں چل سکتا، یا وہ بندے اس بندے کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ ہمارا سب تو بڑا چیز مقصد یہ ہوتا ہے کہ الف تو ہم قرآن پاک پہ الف سمجھتے ہیں، آج کل تو اخبار پہ رکھ کے الف لے لیتے ہیں نا۔ تو جب تک ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے دوبارہ کس طرح کسی کے پاس جائیں گے؟ ایسا ہی ہے۔ تو مطلب آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے دور میں آپ کچھ کمیاں کوتاہیاں ہیں یا کچھ ایسے کام ہیں جو آپ نہیں کر سکے؟ جی، ایسا ہی ہے۔ تو پھر وہ کمیاں کوتاہیاں آپ کے خیال میں، یا وہ ایسے کون سے کام ہیں جو رہتے ہیں جو ہونے چاہیے، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کون سے ایسے کام ہیں؟ دیکھو ایسے کام ہے نا، کئی جگہ اسٹریٹ لائٹوں پہ دیکھو جا کے تو آپ کو کھمبے نظر آئیں گے لیکن بلبلات ساتھ نہیں ہیں۔ اچھا، کوئی بندہ جو ادھر رہتے ان کا بھی کام ہے نا دیکھ لے، یا پوری یونین کے ہماری پارٹی میں جتنے بھی ووٹر ہیں وہ سارے نائب صدر ہیں۔ اچھا، ووٹر تو ہے ہی نہیں، نائب صدر ہیں۔ اچھا، مطلب سارے نائب صدر ہی؟ نائب صدر ہی ہیں۔ اچھا، تو اب انہوں نے کیا کام کرنا ہے؟ میرے پاس تو یہ 3 تھے، میں نے تینوں ہی ہٹا دیے۔ اچھا، میں اکیلا ہی کروں گا، تو اللہ کا فضل ہے ٹھیک ٹھاک کیا۔ پھر ایک بات یہ ہے، ادھر ایک بندہ آیا، اس نے بات سنی، ان کے پاس چلا گیا، ان سے کہی، وہ اٹھے آپ کے پاس آ گئے۔ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ پارٹی بیس پہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا نقصان دیتی ہیں بندے کو۔ اگر میں نے غلطی کیا ہے آپ کے بارے میں، آپ کا کام ہے آپ مجھے پوچھیں کہ بھئی آپ نے بات کی ہے کیوں کی ہے، پھر میں آپ کو بتاؤں گا بھئی میں نے کیا یا کس نے کیا ہے۔ صفائی اس طرح چلتی ہے۔ ظاہر ہے آپ کا پوائنٹ آف ویو لینا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی ایشو ہوتا ہے تو اس کے اوپر آپ کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہیے۔ بالکل۔ تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کے خیال میں کہ اس طرح کوئی بھی اگر ایشو ہوتا ہے تو آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ نہیں لیا جاتا، اپنی طرف سے ہی اس کو من گھڑت کے ایک سوچ یا ایک چیز کو تصور کر لیا جاتا ہے۔ مجھے تو پہلے دن انہوں نے کہا تھا، جس دن آئے تھے تو نہ میں نے کسی سے کوئی عہدہ مانگا،
نہ کچھ کیا. ان لوگوں نے کہا ہم ان کے ساتھ گئے ووٹ کے لیے، تو جس کے پاس بھی گئے تو وہ انہوں نے یہی کہا کہ حاجی صاحب آ گئے ہیں جی، بس اب ہمیں اور ضرورت نہیں ہے. اچھا. پہلی بار گئی. اور آپ یقین کریں جس کے پاس گئے اس نے کہا جی بس یہ آ گئے ہیں، جو فیصلہ یہ کریں گے ہمیں منظور ہے. اور پھر انہوں نے ووٹ بھی ڈالے. آپ کے پورے اگر مرکز کو دیکھ لو، ان ووٹوں کو دیکھو تو ان کو بھی دیکھ لو. پھر کارڈ بنوائے 320 کارڈ. اچھا. میں نے بنوائے. یہ کس چیز کے کارڈ تھے 320؟ یہ تاجروں کی شناخت کے لیے. اچھا. یونین دے کارڈ بنے تھے. ٹھیک ہے. 320 میرے سن، انہوں نے سارے میرا خیال ہے 100 نہیں سی. اچھا. اور سارے بڑے بڑے لیڈر ادھر بیٹھے تھے. ایک بھی کیس اللہ کے فضل سے تھانے کو نہیں جانے دیا. کسی بھائی سے 2 روپے بھی لے کے پولیس والوں کو نہیں دیے. ایک پیسہ آرام ہے. پارٹی کا فنڈ میرے پاس تھا ہی تھوڑے دن، باقی وہ لے کے کھا گئے. ایک روپیہ بھی میرے اوپر آرام ہے. 6 سال میں اگر میں چائے کا کپ پیا ہو. چلیں، جو پارٹی کا فنڈ آپ کے پاس تھا وہ کتنا ایک تھا اور کتنے عرصے تک آپ کے پاس رہا؟ وہ فنڈ ایسا تھا کہ ہم پارٹی کا چندہ تو جمع کرتے نہیں تھے. 4 بندے تھے ہم جو دیتے تھے. اچھا. ایک میں تھا، ایک حاجی حبیب اللہ تھا. اچھا. ایک سرپرست اعلیٰ تھا سعید کھوکھر صاحب. تو ایک احسن تھا سینئر نائب صدر. اچھا. یہ 4 بندے چندہ دیتے تھے. جب دیکھا یہ چندہ ادھر ادھر تقسیم ہو رہا ہے تو وہ میں نے بند کرا دیا. اچھا. میں نے ان سے کہا بھائی کوئی بندہ چندہ نہیں لینا. ہم اگر 500 روپیہ 5000 روپیہ لے کے سیر نیچا کر کے رکھنا ہے تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. جس کا کام ہوگا وہ خود پورا کرے گا. پھر ادھر 2-3 چانس ایسے ہوئے اللہ کے فضل سے. کرنے والا تو اللہ پاک ہے. نیچے بندے کی دکان میں آگ لگی. اچھا. جو کچھ ہم سے ہو سکا اس کی مدد کی، اس کے ساتھ تعاون کیا. اور ساتھ ہی ہوٹل والے تھے. انہوں نے کہا جی صاحب جتنے دن اس کے نقصان کام لگا ہوا ہے وہ ہم مفت کھانا بھی دیں گے، چائے بھی دیں گے. اس کے مطلب رنگ والا تھا، اس نے کہا جی جو اس کا پینٹ لگے گا وہ میں دوں گا. اس طرح لوگ میرے ساتھ تعاون کرتے تھے اور ان سے ہوتا تھا. جب میں آیا تو جتنے بھی یہ پیپ تھے پلازوں کے سب لیک تھے. گندگی پھیلی ہوئی تھی. یہ سیوریج کے. اچھا. قاضی جوید صاحب تھا، اس کا پلازا ہے گیٹ میں آئے. وہ ایک دن ایک عورت آئی شام کے وقت میرے پاس، کہنے لگی حاجی صاحب یہ ہمارا دیکھو، ہم لوگ گزر نہیں سکتے، نمازی گزرتے ہیں ان کے کپڑے پلیت ہوتے ہیں. ظاہر ہے گندگی ہوتی ہے، پانی ہوتا ہے. اور قاضی صاحب کے ساتھ سوسائٹی بھی بات نہیں کرتی تھی. اس کی کیا وجہ تھی کہ قاضی صاحب کے ساتھ سوسائٹی؟ بس اس کی ایک فن خانی سمجھ لو. اچھا. اثر رسوخ سمجھ لو. میں آیا، میں نے اس کو، اللہ کہ اچھا بندہ ہے، قاضی بات کرو تو سنتا ہے. اچھا. ہاں مسجد میں تھا تو میں نے نکالا، میں قاضی صاحب ذرا میری بات سننا. باہر نکال کے میں ہے اللہ دی مخلوق کا کیوں تو تنگ کر رہے ہیں، پیپ تیرے بگرے نے تینا ٹھیک کر دے. آپ یقین کریں اسی وقت اس نے اپنے منشی کو فون کیا. اس کو بولا کہ حاجی صاحب جو کہہ رہے ہیں اس کام کو فوراً کرو. اس کے جی میں اوپر کام کر رہا ہوں، 2-3 دن لگے گے. اس سے کہا 2-3 دن دی گل نہیں، اس کل 10 بجے رپورٹ دینی ہے تو. اچھا. شادی نماز ویلے اس فون کیتا. اچھا. ٹھیک 10-11 بجے اس بندے ماں بلایا تھا حاجی صاحب آ کے دیکھ لو. پھر میں نے ایک میسج کیا جہاں میں پہنچ نہیں سکتا تھا. میسج کیا اب آپ خود گھوم کے دیکھ لیں گے، آپ کو کوئی پیپ لیک نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. جو کچھ میرے سے ہو سکتا تھا اس عمر میں نے کیا. آگے بھی جب تک زندگی ہے، چاہے میں الیکشن میں رہوں یا نہ رہوں، کیونکہ ہم پہلے 15-20 سال سے کر رہے ہیں، تو کام میں کرتا رہوں گا.
ابھی آپ نے تاجروں کے لیے جو پورا 6 سال سے زائد کا جو عرصہ گزارا ہے، تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نے کون سے ایسے 2-3 کام جو ہیں وہ تاجروں کے لیے خاص جو ان کے فائدے کے لیے ہیں، وہ اہم کون سے کام ہیں؟ دیکھیے جی، ان کے لیے جو کام ہم نے کیے نا، مالکوں کے ساتھ کوئی پلازے والا کسی تاجر کو زبردستی بے دخل نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. کوئی کرایہ دار تاجر جو ہے مالک پلازے کو تنگ نہیں کرے گا کرائے کے بارے میں یا بل کے بارے میں. اگر کرے گا تو وہ پھر اس کا ذمہ داری ہماری نہیں ہو. اگر تاجر کو کسی مالک سے تکلیف ہے وہ ہمیں بتائے، خود بذات خود ان سے نہ بات کرے، لڑنا جھگڑنا نہ کرے. وہ میں خود بات کروں گا تو انشاءاللہ معاملے کو حل کریں گے. ٹھیک ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. تو اب اختتامی لمحات میں آپ یہ بتائیں کہ آپ عمر کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ مزید جو الیکشن آنے والے الیکشن میں آپ نہیں لڑیں گے، یا اس طرح کا آپ کا ابھی تک ایز سچ کوئی پلان نہیں ہے، تو وہ عمر کا تقاضا کہہ سکتے ہیں یا کوئی اور مشکلات آپ نے جو دیکھی؟ عمر کے تقاضا بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں اپنے آپ اتنی عمر نہیں سمجھتا کہ جو میں ان لوگوں کی خدمت نہ کر سکوں. مطلب کہنے میں کا آپ بھی عمر کا تقاضا ہے، مدنی مسجد تک جاتا ہوں، وہاں بھی جا کے تو میں چیک کرتا ہوں. لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں نا کہ کرتے اور کچھ ہیں، بتاتے کچھ ہیں. اچھا. اور کئی دفعہ آپ نے سنتے رہتے ہیں مرکز میں اور سوسائٹی میں، ان کا یہی جھگڑا رہتا ہے، ہماری بجلی نہیں ہے، ہمارا پانی نہیں ہے، ہم بل نہیں دیتے. سوسائٹی کے پاس جاؤ وہ کہتے ہیں جی ہمیں ڈیوز نہیں ملتے، ہم کہاں سے دیں. غلطی دونوں بندوں کی ہے. اگر آپ گھر میں آٹا نہیں لے جائیں گے تو کھانا کیسے پکے گا؟ ایسا ہی. پھر یہ خود کہتے ہیں کہ اس کا تاجروں کے لیے، پلازا والوں کے لیے ہمارے پاس ٹرانسفارمر کا سسٹم نہیں ہے، پانی کا سسٹم نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو پھر آپ ان سے پیسے کیوں لیتے ہیں؟ تو حاجی صاحب اب جاتے جاتے تاجروں کے لیے کچھ پیغام دینا چاہیں، سوسائٹی والوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ تاجروں کے لیے تو یہی کہوں گا کہ عوام کے ساتھ پیار محبت سے پیش آئیں، ان کو تکلیف نہ دیں. مائیں بہنیں بیٹیاں آتی ہیں، ان کی عزت کریں، عزت کے ساتھ ان کو رخصت کریں. بس یہی ان کے لیے ہے. سوسائٹی سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ جہاں کسی کو تکلیف ہو، اگر کوئی فون کرتا ہے تو تکلیف میں ہی کرتا ہے، فون اٹھا لیا کریں. اچھا. اس کی بات سن لیا کریں کہ بھائی آپ کو کیا تکلیف ہے، اس کے مطابق اس کا معاملہ حل کریں. اگر ایک دن میں نہیں ہوتا، 2 دن میں نہیں ہوتا، ہفتے میں ہوتا ہے، ہفتے میں کر دیں، لیکن کریں. تو حاجی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے خبرنامہ ٹی وی کو اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، آج کے اس پروگرام سے فی الوقت اتنا ہی. ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے میزبان رفت نیاز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.